अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नादरीन व सामईन, अगरचे तहारत के मसाइल के ऊपर हमारी बात चल रही थी, लेकिन मुनासब समझा कि कुर्बानी के अहकाम और मसाइल पर भी कुछ न कुछ गुफ्तगू कर ली जाए, क्योंकि ईद उल अज़हा के अय्याम करीब हैं और ये हर उस आदमी के लिए एक हिदायतनामा है जो कुर्बानी करना चाहता है, और जो नहीं भी करना चाहता वो भी अगर इन आमाल के ऊपर अमल कर ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से उसको अजर मिलेगा। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कुर्बानी की तारीफ़ क्या है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबील और काबील का तज़किरा किया है। उसका तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र, कि दोनों ने अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए एक कुर्बानी अल्लाह के यहाँ पेश की। एक से कुर्बानी कबूल कर ली गई जबकि दूसरे की कुर्बानी कबूल ना हुई। तो आसान लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि कुर्बानी से मुराद वो जानवर है जो ईद के दिन अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए ज़बह किया जाए। ये बात बड़ी अजीब है कि कुछ लोग इसके ऊपर एतराज़ करते हैं कि देखें जी, इस्लाम जानवरों के ऊपर जुल्म करता है और उनका नाहक खून बहाता है अपना। अल्लाह, ये कैसे अल्लाह का निज़ाम है कि जिसमें जानवरों को ज़बह किया जाए। हालांकि ये इनका एतराज़ इस सिलसिले में ही ख़त्म हो जाता है कि घर में जो छोटा फ़र्द होता है सबसे ज़्यादा रहम का मुस्तहिक वो होता है, आम तौर पर उससे प्यार किया जाता है कि छोटा बच्चा है। अगर जानवरों की बात की जाए, ऊँट एक बड़ा जानवर है, उससे छोटा गाय है, उससे छोटा फिर बकरा या दुम्बा भेड़ की नस्ल का कोई भी नज़र आता है, उससे भी छोटा एक जानवर मुर्गी की सूरत में है। आप देखिए कि मनों के हिसाब से नहीं, टनों के हिसाब, या इससे भी हो सकता है ज़्यादा, पूरा साल मुर्गी ज़बह की जाती है। उसकी गर्दन पे छुरी चलती है, उसके शवारमे भी खाए जाते हैं, उसके बर्गर भी खाए जाते हैं, उसकी घरों में हंडिया भी बनती है, उसकी बिरयानी भी बनती है, उसके पुलाव भी बनते हैं। हर किस्म की चीज़ आपकी बेकरी की अक्सर जो प्रोडक्ट है वो इसी चिकन से तैयार होती, और ये पूरा साल खाते हैं। पूरा साल ये मुर्गियाँ ज़बह होती हैं, इनकी गर्दनों पे छुरियाँ चलती हैं। किसी को रहम की उस वक़्त ये अपील नज़र नहीं आती और ये मामला नज़र नहीं आता, लेकिन जब ईद कुर्बान आती है तो ये एतराज़ात सारे बाहर आना शुरू हो जाते हैं। दर हकीकत ये एतराज़ कुर्बानी के लिए सिर्फ़ है। अलबत्ता दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ जानवर खाए जाते हैं, चाइना जहाँ पे हर किस्म का जानवर खाया जाता है, इंडिया के अंदर इन जानवरों को मंदिरों के ऊपर ज़बह करके देवी का या अपना भगवान का जो है वो क़ुर्ब हासिल करने के लिए ज़बह किया जाए, उस पर कोई एतराज़ नहीं है। इनको एतराज़ है तो सिर्फ़ इस्लाम के अहकामात के ऊपर एतराज़ है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है ना कि ये आपको नहीं जुटलाते, दरअसल ये अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं, अल्लाह की आयात को जुटलाते हैं। अब क्योंकि डायरेक्टली तौर पर ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को तो कुछ कह नहीं सकते, इसलिए ये कभी इस्लाम पे, कभी मौलवी पे, कभी इन चीज़ों के ऊपर एतराज़ात करते हैं जो कि उसकी कोई हकीकत नहीं है, और ये सिर्फ़ एक बुग़्ज़ है जो इस्लाम के बारे में भरा हुआ है। कभी कहा जाएगा कि कुर्बानी की बजाय किसी गरीब की मदद कर दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग कुर्बानी करते हैं वो पूरा साल गरीबों की मदद भी करते हैं। यही वो कुर्बानी करने वाले होते हैं जो रमज़ान में अपनी ढेरों ज़कात निकालते हैं। यही वो कुर्बानी करने वाले होते हैं जो गरीब बेटियों की शादियां भी करते हैं। यही वो कुर्बानी करने वाले हज़रात होते हैं जो लोगों को कारोबार भी करवा के देते हैं। उस वक़्त ना कोई इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है, ना इस चीज़ को कोई हाईलाइट करता है कि ये इस्लाम के नाम लेने वाले अपने भाइयों का किस तरह ख्याल करते हैं, अपनी बहनों का, अपनी माओं का किस तरह ख्याल करते हैं। बहुत सारे लोग हैं मुआशरे के अंदर जो किसी को घर बना के दे देते हैं, किसी को कोई स्टॉल लगा देते हैं, किसी को कोई चाय का ढाबा बना के दे देते हैं। अलबत्ता कोई भी कारोबार का, माइशत का वो सिलसिला बना देते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी का पहिया आगे चल पड़ता है, लेकिन उस वक़्त किसी को कोई हौसला अफजाई नज़र नहीं आती। दरअसल ये मुनाफ़िक़त का वो एक खुला चेहरा है जो हमें नज़र आता है कि ये सिर्फ़ इस्लाम के ऊपर एतराज़ात हैं। दुनिया के अंदर जितने भी मज़हब पाए जाते हैं, हर मज़हब के अंदर जानवरों की कुर्बानी का कोई ना कोई सिलसिला मौजूद है। तो इसलिए ये कोई एतराज़ नहीं बनता। कुर्बानी अल्लाह ताला का एक हुक्म है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बारे में हमें हुक्म फरमाया है। हम उसके
ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، جانور اس کے ہیں، زمین اس کی ہے، آسمان اس کا ہے، اس میں چلنے والی ہوائیں اس کی ہیں، اس میں چلنے والا پانی اس کا ہے، یہ دنیا ساری کی ساری اس کی محتاج ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ وہ جانور تو بہت دور کی بات ہیں کہ جانوروں کو ذبح کرنے کا، وہ تو ہمیں مسلمانوں کو اپنی راہ میں ذبح ہونے کا کہے تو ہم تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور یہ تاریخ اسلام اس چیز سے بھری پڑی ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کے غلبے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اپنا مال قربان کر دیا، تو یہ جانوروں کی بات تو بہت پیچھے رہ جاتی۔ تو بہرحال جو بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، اور اس حکم کو مانتے ہوئے ہم اس کی عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ نے جیسا کہ لکھا ہے اس بارے میں کہ عید الاضحیٰ کے دن اگر کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں روپیہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے تو وہ جو ذبح جانور کیا جاتا ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قربانی کا جانور 50,000 کا ہو، لاکھ روپے کا ہو، انسان اس پہ عمل کرتے ہوئے وہ جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرے، وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ قربانی کا حکم کیا ہے جی؟ ہر مسلمان گھرانے پر جو جانور ذبح کرنے کی قدرت رکھتا ہے یہ سنت واجبہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ تم اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو۔ یہاں ایک شکوہ سمجھ لیجئے یہ اہل اسلام کی طرف سے یا ہم عاجزوں کی طرف سے کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ آپ قربانی کرتے ہیں، بہت اچھا شوق ہے، جذبہ ہونا چاہیے، اور ہر مسلمان اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتا ہے، لیکن بھائیوں جس رب نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے اسی رب نے نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ پہلے نماز کا حکم ہے، پھر قربانی کا حکم ہے۔ ہمیں قربانی کی سنت تو یاد رہ جاتی ہے، ہم اس کا عمل کرتے ہیں، جیسا میں نے عرض کیا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے پچھلے حکم پر بھی اگر ہم عمل کریں گے تو یقیناً ہماری زندگی سنور جائے گی اور ہماری زندگی ایک جنت کا سامان ہمیں مہیا کر دے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک انسان اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتا تھا، تو گویا کہ یہ بھی ہمیں دلیل مل گئی کہ ہر فرد کی طرف سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو پھر کر لے، لیکن اگر وہ ایک جانور بھی ذبح کر لیتا ہے، ایک بکری ذبح کر لیتا ہے، ایک بکرا ذبح کر لیتا ہے تو یہ سب گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو وسعت دی ہے، اس کے پاس مال زیادہ ہے، وہ جانور زیادہ خریدتا ہے یا خرید سکتا ہے، تو جہاں پہ وہ 10 بکرے کرے گا، 15 بکرے کرے گا، 20 بکرے کرے گا، اس میں سے وہ کچھ قربانیاں ہبہ کر دے، ہدیہ کر دے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانیاں ہبہ کی۔ ان لوگوں کے گھر میں پورا زندہ جانور بھیج دے اور ان کے لیے وہ اہتمام کر دے تاکہ وہ بھی اپنے گھر میں خوشی کا سامان کر سکیں۔ آپ یہی سمجھ لیں کہ ہم نے 10 نہیں 9 خرید لیے ہیں، یا آپ 11 خرید لیں، ایک ہبہ کر دیں، 10 کر لیں، 10 میں سے 2 ہبہ کر دیں، یہی سمجھ لیں ہم نے 8 جانور کیے ہیں۔ صرف اپنے آپ کو سمجھانے کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے اوپر بھی عمل ہو تو یہ بڑا ایک مزے کی بات ہوگی، اور اس کے اوپر بھی اگر سنت کا احیاء کیا جائے تو یہ ایک قابل اتباع عمل ہوگا، اور بہت سارے لوگ اس پر عمل کرتے ہوئے معاشرے کے اندر اس کو نشر کریں گے، اس کو لوگوں کے اندر تقسیم کریں گے، تو اس طرح ہر گھر کے اندر وہ خوشی کا سامان پہنچ جائے گا۔ ایک اور چیز یہاں پر یہ ہے کہ وہ لوگ جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں مہنگائی کے بہت زیادہ ایک اس نے اپنا فن کھولا ہوا ہے اور لوگوں کے لیے بڑی مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو منظم کر لیں، مینجمنٹ کر لیں تو یہ قربانی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ ایک قربانی بینک کے نام سے گھر کے اندر گلہ لگا لیجئے، گلک لگا لیں، اس میں اگر آپ 200-300 روپیہ روزانہ کی بنیاد پر بھی ڈالتے ہیں، آتے جاتے 10-20 روپے کچھ سکے اگر ڈال دیے جائیں، 200 روپیہ اگر ایوریج ہو روزانہ کی تو سال بعد یہ تقریباً کوئی 72,000 روپے بن جاتے ہیں، اور اگر آپ 300 روپیہ کرتے ہیں تو اس کے حساب سے بھی یہ لاکھ روپے کے قریب رقم پہنچ جائے گی، تو آپ بڑی بآسانی قربانی کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ قربانی کی فضیلت جیسا میں نے عرض کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ذو الحجہ کو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بہتر عمل نہیں کرتا۔ یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے، اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں ایک مقام ہوتا ہے، سو تم یہ قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ ان قربانیوں کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر پوچھا اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ کہنے لگے اور اون کے بدلے بھی؟ فرمایا بھیڑ کی اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ملے گی۔ یہ ابن ماجہ اور جامع ترمذی کی یہ روایت ہے۔
قربانی کی حکمت کیا ہے؟ قربانی کی سب سے بڑی اور شاندار حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اس کے لیے قربانی کرو۔ اب اللہ کا حکم ہے، اللہ کا جب انسان حکم مانتا ہے تو یقیناً اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اگر انسان اللہ رب العالمین کی ذات کو، اس کی بات ماننا شروع کر دے تو پھر یہ جو اللہ رب العالمین سے کہے گا اللہ اس کی مانے گا۔ یہ اللہ کی ماننا شروع کر دے، اللہ اس کی ماننا شروع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ انعام کے اندر بھی فرمایا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہاں یہ بھی بہت بڑا نقطہ ہمارے سامنے آ گیا کہ قربانی کا ایک مقصد توحید کا سبق سمجھانا بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بھی ٹھہراتا رہے اور قربانیاں بھی کرتا رہے، ایسی قربانیاں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ اللہ کے ہاں وہی قربانی قبول ہے جس میں اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شرک نہ ہو۔ یہ جانور اس نے پیدا کیے ہیں اور اسی کے نام پر ذبح ہونے چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا بھی ہے۔ اسی طرح قربانی امام الموحدین ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کا احیاء ہے، ان کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وحی کی کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کریں، پھر اس کے فدیہ میں اللہ تعالیٰ نے مینڈا عطا کیا اور خلیل اللہ نے اپنے فرزند کے بدلے اس کو ذبح کیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، سورۃ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو فدیہ میں بہت بابرکت قربانی دی۔ اسی طرح عید کے دن اپنے کنبہ اور خاندان پر وسعت کی جاتی ہے، فقراء اور مساکین میں اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے، یعنی وہ لوگ جو پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے یا اپنے مال کی وجہ سے، وہ تنگی کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے خرید نہیں پاتے، یہ ایک بڑا بہترین موقع ہوتا ہے کہ ان کے گھروں میں بھی گوشت پہنچتا ہے اور وہ بھی مسلمانوں کی خوشی میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ بھی گوشت کھا کر اپنے لیے ایک صحت کا ذریعہ بھی بناتے ہیں، کیونکہ گوشت کھانا بھی صحت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والوں اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ، اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ کو ان کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے لیکن اسے تمہارا تقویٰ، دلی خلوص پہنچتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں، ان کے ہاں جو قربانی کا تصور تھا وہ یہ کہ جانوروں کو کھلے میدان کے اندر رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آگ اس کے جانور کو جلا کر بھسم کر دیتی، اور جس کی قبول نہیں ہوتی تھی وہ سالم رہ جاتا تھا۔ یہ علامت ہوتی تھی کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ بڑا ہمارے اوپر فضل ہے کہ اللہ نے ہماری قربانیوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو ہم اللہ سے دعا کر کے وہ کمی کوتاہی دور بھی کروا سکتے ہیں۔ اور وہ جانور ہمارے پاس ہے، اس کی کھال ہمارے پاس ہے، خون ہمارے یہاں نالیوں میں بہہ جاتا ہے، اس کا گوشت ہمارے پاس ہے، اس کے پائے ہمارے پاس، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کے ہاں پہنچنے والی چیز کیا ہے؟ وہ ہے تقویٰ۔ یعنی بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کے ہاں تقویٰ پہنچتا ہے، قربانی کے ذریعے تقویٰ، بالکل تقویٰ، اس لیے کہ یہ ایک عزم ہوتا ہے اس چیز کا کہ مالک الملک تیرا حکم مانتے ہوئے میں یہ جانور ذبح کر رہا ہوں۔ یہ تو جانور ہے، اگر تیرے دین کے غلبے کے لیے تو جہاں حکم فرمائے گا مجھے اپنی جان بھی قربان کرنا پڑی تو میں وہ کر کے دکھاؤں گا۔ اور یہی نہیں بلکہ جس طرح وہ جانور چند دنوں کے اندر مانوس ہو جاتا ہے اور آپ کے آگے پیچھے گھومتا ہے، آپ اس کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، وہ ہر بات کے اوپر آپ کی بات پہ لبیک کہتا ہے اور قبول کرتا ہے، اسی طرح مولا کریم میں بھی تیرا بندہ، تیرا غلام، تو مجھے جو جو کہے گا میں وہ کر کے دکھاؤں گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا ایک عزم کا دن ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ بعض کا لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا قربانی کے لیے قرض بھی اٹھایا جا سکتا ہے؟ تو جس طرح آپ دنیاوی معاملات کے اندر اپنے معاملہ چلانے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے قرض اٹھاتے ہیں، اسی طرح اس کے لیے بھی قرض اٹھا لیجئے اور اللہ کے ہاں پیش کر دیجئے، اور بعد میں تھوڑے تھوڑے کر کے انسان اپنا وہ قرض بھی اتار سکتا ہے۔ تو آگے انشاءاللہ قربانی کے احکامات آ رہے ہیں، کون سا جانور اس کے لیے لگتا ہے، کیا جو ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ 1 سال کا جانور ابھی دوندہ نہیں ہوا تو کیا وہ کیا جا سکتا ہے، کس کس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، یہ وغیرہ سارے مسائل انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ادنا سی کاوش اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔